शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। हमारी 970 रिवायात अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुकम्मल हो चुकी थी। आज का जो हमारा बाब है ये है बाब औकात नही, यानी ममानियात नमाज के औकात, यानी कौन से औकात हैं कि जिनके अंदर नमाज पढ़ना क्या है, मकरूह है। कौन से ऐसे औकात हैं कि जिनके अंदर नमाज पढ़ना क्या है, मकरूह है। इसका बाब है। इसकी हम पहली फसल ही पढ़ेंगे चूँकि अभी 972, 973, 974 और ग़ालिबन 975, ये तकरीबन 4 रिवायात हैं, यही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा पिछली कुछ नशिस्तों से हमारा ये तरीका रहा है कि हम पूरा बाब पढ़ते हैं, यानी तीनों फसलें पढ़ के फिर आगे बढ़ जाते हैं। बहरहाल आज इंशाअल्लाह ताला एक ही फसल पढ़ेंगे चूँकि वक्त की कमी है। इस नशिस्त से पहले हमारी अहकाम मय्यत के ऊपर जो गुफ्तगू है तकरीबन 50 मिनट की, वो भी गुफ्तगू है। तो ज़ाहिर सी बात है कि सारी बातें तो एक नशिस्त के अंदर नहीं हो सकती। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इसी को मुकम्मल करेंगे, एक ही फसल को। तो आज का बाब मैं आपको बता चुका हूँ कि बाब औकात नहीं, कौन से औकात हैं कि जिनके अंदर नमाज पढ़ना मकरूह है। याद रखें वो 3 औकात हैं। नंबर 1 तुलूह आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब और जब आफ्ताब निस्फ़ुन नहार के ऊपर हो। इन 3 औकात के अंदर अहनाफ के नज़दीक नमाज पढ़ना क्या है, मकरूह है, तहरीमी है। इसके अलावा 2 वक्त और भी हैं, यानी फ़जर के बाद, यानी फ़जर की नमाज हो गई उसके बाद, और इसी तरीके से असर की नमाज के बाद किसी किस्म की कोई नफली नमाज, कोई फ़र्ज़ी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अलबत्ता बाज़ उलमा ने फ़र्ज़ जो होती है ना असर के, इसके बाद उसी दिन की जो असर होती है तो उसकी क़ज़ा का हुक्म दिए, उसकी क़ज़ा का हुक्म दिए। यानी देखें ना, असर की नमाज हो गई है ना, तो उसके बाद उसी दिन की कोई क़ज़ा नमाज आपसे रह गई और आप वो अदा करना चाहें तो बाज़ उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। बहरहाल ये कुल कितने औकात हो गए? 5, यानी तुलूए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, आफ्ताब जब निस्फ़ नहार के ऊपर हो, और सुबह की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद किसी किस्म की कोई नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी। और अहनाफ ये कहते हैं कि ये जो पाबंदी है ये हर हाल में की जाएगी, यानी हर दिन की जाएगी, हर ज़मान के अंदर और हर मकान के अंदर। यह हर ज़मान और हर मकान का लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला है कि इमाम शाफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इस पाबंदी को हरम पाक के अंदर, मक्का पाक के अंदर कायम नहीं रखते। वो कहते हैं कि ये जो पाबंदी है हरम पाक के बाहर है, मक्का पाक यानी हरम शरीफ के अंदर, मस्जिद हराम शरीफ के अंदर जो नमाज अदा की जाती है ना, उससे बाहर ये पाबंदी है, वहाँ पर नहीं है। और इसी तरीके से हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके नज़दीक तवाफ़ की रकातें, तवाफ़ की रकातें ये फ़जर और असर के बाद भी जायज़ हैं। इसी तरीके से इमाम शाफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप निस्फ़ुन नहार, जुम्मे का जो दिन होता है ना, जुम्मे का दिन, तो उसके अंदर भी ये कहते हैं कि जुम्मे के दिन निस्फ़ुन नहार के वक्त भी क्या है, नमाज पढ़ी जा सकती है। बहरहाल अहनाफ का मसलक यही है जो मैं बिल्कुल आपके ऊपर वाज़े कर चुका हूँ कि ये 3 औकात और ये 2 औकात हर ज़माने के अंदर, हर हाल के अंदर इनके ऊपर पाबंदी की जाएगी, कोई किसी किस्म की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और यही हाल नमाज जनाजा का है, नमाज जनाजा भी और इसी तरीके से सजदे तिलावत भी। अलबत्ता नमाज जनाजा अगर ऐसे वक्त के अंदर हाजिर हो तो पढ़ लिया जाए, अगरचे ऐसे वक्त के अंदर नमाज जनाजा पढ़ना मकरूह ही है, लेकिन आराम तो नहीं है ना। लेकिन क्या है, ऐसे वक्त के अंदर अगर इत्तेफाकन नमाज जनाजा आ ही गया है तो आप नमाज जनाजा पढ़ लें। अलबत्ता सजदे तिलावत जो होता है तो उसकी ताहीर के साथ भी इजाज़त होती है। लिहाजा अगर इस तरह के सजदे तिलावत यानी आयत सजदा आपने किसी शख्स से सुनी ऐसे वक्त के अंदर तो खैर कोई बात भी नहीं, आप ताहीर से सजदा कर लें, यानी बाद में जिस वक्त ये वक्त गुजर जाए तो आप इस तरह करें कि सजदा कर लें। ठीक है ना, ये चंद बातें आप ज़हन के अंदर रखें। बाकी इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो हदीस पाक के अंदर जो कुछ आएगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके ज़िमन के अंदर भी हम अर्ज़ करेंगे। रिवायत नंबर है 972, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या ला यतहर्रा अहदुकुम फयुसल्ली इंद तुलूइ शम्स वला इंद गुरूबिहा। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स ये इरादा न करे, यानी कसदन ऐसा न करे कि तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़े। इस यतहर्रा के अल्फाज को देखते हुए हज़रत इमाम शाफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह
آپ نے یہی سے دلیل پکڑی ہے کہ تحیت المسجد یا اسی طریقے سے جو قضا نماز ہوتی ہے، تو یہ قضا نماز اس طرح کے اتفاقاً اگر آ جائیں، اتفاقاً اگر آپ نے پڑھ لی، یعنی اس قصد سے آپ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے، لیکن اتفاقاً اگر آپ نے پڑھ لی تو کوئی بات بھی نہیں، وہ دلیل اس لفظ سے پکڑتے ہیں لا یتحرّا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قصداً کوئی ایسا نہ کرے۔ اذان مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ، لا حول ولا ولا حول ولا قوة لا الہ الا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف۔ تو میں نے کیا کہا آپ کو کہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہاں پر اسی یتحرّا کے لفظ سے آپ نے دلیل پکڑی ہے۔ تحری کا لفظ دراصل بہتر چیز کی طلب اور تلاش کے لیے آتا ہے۔ احرا کا معنی ہے زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب، یہاں بمعنی مطلق طلب اور تلاش ہے، اور اس کا اصل معنی بھی معتبر اور ملحوظ ہے، کیونکہ جو شخص نماز کے لیے وقت کا ارادہ کرتا ہے وہ اس وقت کو زیادہ بہتر اور مناسب سمجھ کر ہی ارادہ کرتا ہے۔ تو امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہاں سے دلیل پکڑی ہے کہ تحیت المسجد اور قضا نماز ان اوقات میں بالقصد اگر ادا کی جائے تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اتفاقاً یہ نمازیں اگر پڑھ لی گئی ہیں تو جائز ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کی یہ جو حدیث پاک ہے تو ان میں اوقات نماز، ان اوقات میں مطلقاً نماز کی نفی ہے، مطلقاً نماز کی کیا ہے؟ نفی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طرح نہیں ہے، یعنی مطلقاً یہ نہیں کہ ارادے بغیر اگر آپ نے پڑھ لیے تو ہو جائے گی، اور اگر بالکل آپ ارادہ کر کے قصد کر کے یہ آئیں گے تو اس طرح نماز نہیں، یہ نہیں کہتے ہیں مطلقاً یہاں پر نہیں مقصود ہے احناف کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اختلاف ہے حضرت امام شافعی صاحب کا اور امام احمد ابن حنبل کا، حضرات احناف کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے قال اذا طلع عاجب الشمس، جب سورج کا کنارہ طلوع ہو جائے تو فداؤ الصلاۃ، نماز کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں نا، جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے یہ ایک ابرو کی مانند بالکل اس کا کنارہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے، یعنی مشرق سے جس وقت طلوع ہوتا ہے نا، تو جس وقت طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک بالکل کنارہ سا ظاہر ہوتا ہے۔ جب اس کا کنارہ ظاہر ہوتا ہے فداؤ الصلاۃ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آپ نماز کو چھوڑ دیں، حتیٰ تبرزو، یہاں تک کہ یہ سورج مکمل ظاہر ہو جائے، وَإِذَا غَابَ، اور جب غائب ہو جائے، حاجب الشمس، یعنی سورج غروب ہو رہا ہے اور اس کا ایک کنارہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں؟ فداؤ الصلاۃ، آپ نماز کو چھوڑتے ہیں، حتیٰ تغیب، یہاں تک کہ یہ غائب ہو جائے۔ وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اور اپنی نماز کے لیے طلوع اور غروب آفتاب کا وقت مقرر نہ کرو، کیونکہ یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہوتا ہے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت شیطان سجدہ کرتا ہے، اس کو شیطان کیا کرتا ہے؟ سورج کو سجدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی عبادت کا وقت ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے، آپ نے اس وقت آپ سجدہ کریں گے تو شیطان خوش ہوگا کہ یہ میری کیا کر رہے ہیں؟ اتباع کر رہے ہیں۔ باقی بھی اس کے متعلق جو کچھ محدثین نے لکھا ہے پیچھے مواقیت الصلاۃ کے اندر گزر چکا ہے، باقی جو اقوال ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، سورج جس وقت غروب ہو رہا ہے اور اس کا کنارہ آپ کو نظر آئے تب بھی آپ نماز سے صبر کریں گے، اور اسی طریقے سے جس وقت طلوع ہو رہا ہے اس کا کنارہ آپ کو نظر آ رہا ہے تب بھی آپ نماز سے صبر کریں گے۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، اور آگے جو روایت آ رہی ہے یعنی سورج کی ٹکیا صاف ہو جائے تو نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک نیزہ بلند ہونے تک، یعنی سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے،
اتنی دیر تک آپ انتظار کریں، یعنی صرف اس کی ٹکیا سورج کی واضح ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک نیزہ بلند ہو جائے اتنا آپ انتظار کریں تو یہ کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ آگے بڑھیے، روایت نمبر 973، حضرت عقبہ بن عامر قال ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ینہا ان نصلی فیہن او نقبر فیہن موتانا، فرما 3 اوقات ایسے ہیں جس سے ہمیں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے اور مردے دفن کرنے سے منع فرمایا، یعنی نماز جنازہ سے بھی منع فرمایا۔ تو ان 3 اوقات کے اندر نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ فی موتانا حین تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، حین تطلع الشمس، جب سورج اپنی چمک دمک کے ساتھ بازغۃ حتی ترتفع، جب سورج اپنی چمک دمک کے ساتھ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے حتی ترتفع یعنی یہاں تک کہ بلند ہو جائے، وحین تقوم قائم الظہیرہ، اور نصف النہار کے وقت یہاں تک کہ حتی تمیل الشمس، یہاں تک کہ وہ ڈوبنا شروع ہو جائے، وحین تزیف الشمس للغروب حتی تغرب، اور جس وقت وہ غروب ہونے لگے یہاں تک کہ وہ مکمل غروب ہو جائے۔ یعنی ان 3 اوقات کے اندر یاد رکھیں، سورج کے طلوع ہونے کے وقت، نصف النہار کے وقت اور سورج کے غروب ہوتے وقت آپ کیا کریں گے، نہ ان اوقات کے اندر کسی قسم کا کوئی فرض نفل آپ پڑھ سکیں گے، نہ قضا نہ ادا، اور اسی طریقے سے ان اوقات کے اندر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ باقی مردے آپ دفن کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ آیا نا کہ ینہانا ان نصلی فیہن او نقبر فیہن موتانا، او نقبر فیہن موتانا، تو یہاں پر موتانا سے مراد کیا ہے، نماز جنازہ، یعنی مردے دفن کرنا مراد نہیں ہے۔ مردے تو آپ دفن کر سکتے ہیں، اس کے اوپر تو اجماع ہے کہ ان اوقات کے اندر مردے دفن کیے جا سکتے ہیں، نماز جنازہ کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ بعد الصبح، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ بعد الصبح، صبح کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں، حتی ترتفع الشمس، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، ولا صلاۃ بعد العصر، اور اسی طریقے سے عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے، حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے۔ تو یہاں پر نماز کی نفی سے مراد نماز کامل کی نفی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر جو نمازیں ہوتی ہیں تو یہ نماز آرام نہیں ہے، مکروہ تحریمی، یعنی اگر کسی نے ادا کی تو قرات کے ساتھ اس نے مکروہ کام کیا، نماز ادا ہو جائے گی، کوئی بھی اس کے اوپر ذمہ داری تھی، نوافل تھے، فرائض تھے، اس نے ادا کیے، ہو جائیں گے، لیکن قرات کے ساتھ، ٹھیک ہے، آرام یہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر نماز کی جو نفی حضرت ابو سعید خدری والی روایت کے اندر، تو یاد رکھیں یہاں پر نماز کے کمال کی نفی ہے۔ اور حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم المدینہ، تو حضور علیہ الصلاۃ کی جو ذات مقدس ہے یہ مدینہ پاک کے اندر آئے، تو فقدمت المدینہ، تب میں بھی حاضر ہوا، فدخلت علیہ، اور میں حضور کے پاس گیا، فقلت اخبرنی عن الصلاۃ، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے رسول اخبرنی عن الصلاۃ، مجھے نماز کے متعلق بتائیں، یعنی نماز کے اوقات کے متعلق بتائیں۔ فقال صلی الصلاۃ الصبح ثم اقصر، حضور نے فرمایا صبح کی نماز ادا کر پھر رک جا، عن الصلاۃ، نماز سے، حین تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، حتی ترتفع، یہ بلند ہو جائے، سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے، فإنها تطلع حین تطلع بین قرنی شیطان وحینئذ یسجد لها الکفار، اور اس وقت اس کو کفار بھی سجدہ کرتے ہیں۔ ثم صلی، پھر نماز پڑھ، فإن الصلاۃ مشہودۃ محظورۃ، پھر یہ نماز مشہودہ ہے، محظورہ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اس نماز کے اندر یا مطلقاً ہر نماز کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتی یستقل الظل بالرمح، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو اس وقت تک نماز پڑھ یہاں تک کہ نیزے کا سایہ کم ہو جائے، یعنی یہ جس وقت نصف النہار ہو جائے، پھر نماز سے باز رہے۔ ثم اکثر عن الصلاۃ، پھر اس طرح کہ نماز سے باز رہے، فإن حینئذ تسجر جہنم، اس وقت اس طرح جس وقت سورج نصف النہار کے اوپر ہوتا ہے تو جہنم کو تپایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے پناہ دے۔ فإذا اقبل الفیح فصلی، اور جس وقت زوال کا سایہ آگے بڑھ جائے تو پھر نماز پڑھ، فإن الصلاۃ مشہودۃ محظورۃ، یہ نماز کیا ہے، فرشتوں کی، یعنی محظور بھی ہے اور مشہود بھی ہے۔ کیا مطلب کہ اس کے اندر بھی ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حتی تصلی العصر، یہ گواہی کا وقت ہوتا ہے، حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ حتی تصلی العصر، یہاں تک کہ عصر تک تو نماز پڑھ سکتا ہے، حتی تصلی العصر، پھر عصر تو نے پڑھ لی، ثم اکثر عن الصلاۃ فإن تغرب الشمس، اب تو نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو پھر نماز سے
تو نے رکنا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. اور اس وقت یہ سورج کے دو سینگوں کے درمیان یہ غروب ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس وقت اس کو کفار سجدہ کرتے ہیں سورج کو. قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَالْوُضُوءُ. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے وضو کے متعلق بھی کچھ بتائیں. تو حدثنی عنہ، حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی فرما ما منکم رجل یقرب وضوءہ، جو بندہ قربت کے لیے وضو کرتا ہے فیو مغمزو، اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ پانی لیتا ہے اور کلی کرتا ہے. ویستنشق فلیستنصر، اور اپنی ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے الا حرت حطایا وجہہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کے سارے گناہ وفی خیاشیمہ، اور یہ جو ناک کا بانس ہوتا ہے یہ وحیاشیم، یہ ناک کا جو بانس ہوتا ہے، یعنی اس طرح ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے، منہ کے اس کے اندر کلی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے منہ کے گناہ اور یہ جو بانس کے اندر ہوتے ہیں ان کے یہ گناہ ہو جاتے ختم ہو جاتے ہیں. ثم اذا غسل وجهه كما امر اللہ تعالی الا حرت حطایا وجهی، اور جس وقت وہ اپنے منہ دھوتا ہے تو منہ کے سارے گناہ دھل جاتے من اطراف لحیتی، اس کے ارد گرد، لحیہ کے ارد گرد کے جو مال مائے پانی کے ساتھ. ثم یغسل یدیہ، پھر وہ ہاتھ دھوتا ہے الی المرفقین، کونیوں تک، الا حرت خطایا یدیہ، یہاں تک کہ اس کے وہ ہاتھوں کے گناہ من اناملہ مع الماء، اس کی ہاتھوں کی انگلیوں کے گناہ بھی اس پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں. ثم یمسح رأسہ، پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے الا حرت خطایا رأسی، یہاں تک کہ اس کے سر کے گناہ من اطراف شعرہ مع الماء، یہ بالوں ارد گرد کے جو بال ہوتے ہیں پانی کے ساتھ یہ سارے ان کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. ثم یغسل قدمیہ الی الکعبین الا حرت حطایا رجلیہ من اناملہ مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد اللہ واثنى علیہ، پھر وہ نماز کے لیے یعنی پاؤں کے گناہ بھی پاؤں دونوں سے دھل جاتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے فحمد اللہ، اور اللہ کی حمد کرتا ہے، واثنى علیہ، اس کی ثنا کرتا ہے، ومجدہ، اور اس کی تمجید بیان کرتا ہے، بالذی هو له اہل، جس کا وہ آل ہے، وفرغ قلبہ للہ الا انصرف من حطیتی کہیت یوم ولدتہ امہ. اب کیا ہوتا ہے جس طرح اس کو اس کی امی نے جنا تھا پہلے دن، یہ اس طرح یعنی پہلے دن جو بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے نا، بندہ اس طرح 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے بندہ اندرون یعنی بالکل بندہ پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے. سادی سی بات یاد رکھیں، یعنی حدیث پاک کے اندر صحابی رسول نے حضور کی ذات اقدس سے 2 سوال کیے، ایک نماز کے متعلق، تو حضور نے فرمایا کہ یہ نمازوں کے اوقات ہیں، ان کے اندر آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے. اور اس طرح دوسرا اس نے وضو کے متعلق فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ جس وقت تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وضو کرتے ہو، یعنی قربت کے لیے وضو کرتے ہو، نماز کے لیے وضو کرتے ہو، تو یہ جو آزاد دھلتا جاتا ہے تو اس کے گناہ ظاہری سی بات ہے، ہاتھوں نے بھی گناہ کی ہوتے ہیں، منہ نے گناہ کی ہوتے ہیں، چہرے نے گناہ کی ہوتے ہیں، آنکھوں نے گناہ کی ہوتے ہیں، تو یہ سارے اس طرح کے جس وقت آپ ان کو دھوتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ یہ گناہ صغیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں جڑتے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ پھر بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. پھر بندہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ اپنا دل اللہ تعالیٰ کے لیے خالی کرتا ہے، تو اپنی گناہوں سے وہ بالکل مکمل پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس کو اس کی ماں نے پیدا کیا تھا. آگے بڑھیے. حضرت قریب یہ فرماتے وان قریب ان ابن عباس والمسور ابن محرمۃ وعبد الرحمن ابن الازہر ارسلوہ الی عائشہ. یہ حضرت قریب سے روایت فرماتے ہیں کہ ابن عباس اور حضرت مسور بن محرمہ اور حضرت عبد الرحمن ابن ازہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہاں بھیجا؟ حضرت عائشہ کے پاس. ٹھیک ہے. ارسلوا الی عائشہ فقالوا اقرأ علیہ السلام، ان کو ہمارا سلام کہنا، وصلھا عن الرکعتین بعد العصر، اور عصر کے بعد والی جو 2 رکعتیں ان کے متعلق ان سے سوال کرنا ہے. فقال فدخلت علی عائشہ فبلغتها، تو جو کچھ انہوں نے مجھے کہا تھا مارسلونی، انہوں نے جو کچھ مجھے کہا تھا یعنی سلام پیش کرنا اور رکعتوں کے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے متعلق پوچھنا. فقالت صل ام سلمۃ فخرجت الیہم فردونی الی ام سلمہ فقالت ام سلمہ سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے مجھے جو پیغام دیا تھا میں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ حضرت ام سلمہ سے پوچھیں. یعنی ظاہری سی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کی مختلف گوشیں، تو بعض باتیں بعض صحابہ کو معلوم تھی، بعض گھر والوں کو معلوم تھی، سفر کے اندر حضور کے ساتھ جو ہوتے تھے سفر کے معاملات ان کو معلوم تھے، گھریلو معاملات گھر والیوں کو معلوم تھے، پھر گھر والیوں کے بھی آپس میں درجات ہیں. بعض باتیں ایک صحابیہ کے پاس امہات المؤمنین کے پاس زیادہ تھیں، بعض دوسری کے پاس زیادہ تھیں. تو فرمایا اس کے متعلق زیادہ علم کس کو؟ حضرت ام سلمہ کو، آپ ان کے پاس جائیں. تو اچھا، تو میں ان حضرات کی طرف واپس لوٹا. یعنی آپ دیکھیں نا، یہ ڈائریکٹ بھی ام سلمہ کے پاس جا سکتے تھے. محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس مقام کے اوپر لکھا، یہ ان کا حضرت قریب کا انتہائی ادب تھا، انتہائی ادب تھا.
کہ انہوں نے اس طرح کیا کہ پہلے واپس آئیں، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلو اب ام سلمہ کے پاس چلے جائیں۔ وہ ام سلمہ کے پاس گئے تو سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ینہا عنہما ثم رأیت یصلیہما، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضور نے سے منع فرمایا، لیکن یہی 2 رکعتیں میں نے حضور کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ ثم دخل، پھر میں داخل ہوا، فارسلت الیہ الجاریۃ فقلت قولی لہ، فقلت قولی لہ تقول ام سلمۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعتک تنہا عن ہاتین الرکعتین واراک تصلیہما، فقال، تو مجھے ام سلمہ کے پاس انہوں نے بھیجا تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو منع کرتے ہوئے بھی سنا ہے، پھر میں نے آپ کو یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ پھر آپ تشریف لائے تو میں نے ایک لڑکی کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور میں نے کہہ دیا کہ آپ سے عرض کرنا یا رسول اللہ، ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ نے ان 2 رکعتوں سے منع بھی کیا اور یہ رکعتیں میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ فقال یا ابنۃ ابی، اے میری بیٹی ابنۃ ابی امیہ، سألت عن الرکعتین بعد العصر وانہ اتانی ناس من عبد القیس، وہ اس طرح تھا کہ عبد القیس کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا، فشغلونی، میں ان کے ساتھ مصروف تھا، عن الرکعتین، ان 2 رکعتوں سے، اللتین بعد الظہر فہما ہاتان، فرما ظہر کے بعد والی جو 2 رکعتیں نا، ظہر کے بعد والی، تو ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں اس طرح میرے پاس سے رہ گئی تھی۔ وہ عبد القیس کا جو وفد میرے پاس آیا تھا تو ان کو میں تعلیم و تربیت میں مصروف تھا، تو یہ 2 رکعتیں میرے پاس رہ گئی تھی۔ تو یہ 2 رکعتیں میں نے جو آپ نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا عصر کے بعد، یہ وہ 2 رکعتیں۔ یہاں سے حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی دلیل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مؤکدہ سنتیں ہوتی ہیں تو ان کی اگر آپ قضا وقت کے بعد بھی کرنا چاہیں تو وقت کے بعد بھی کر سکتے ہیں، وقت کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا، ظہر کی 2 رکعتیں تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رہ گئی ہیں، عبد القیس کا جو وفد تھا حضور اس کی تعلیم و تربیت کے اندر مشغول ہو گئے، تو اب عصر کے بعد حضور نے ان کو ادا فرمایا، تو ظاہری سی بات ہے ظہر کا وقت تو گزر گیا ہے نا۔ اور احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف یہ کہتے ہیں، احناف فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی قضا کرنی ہے تو نماز کے اس وقت کے اندر ہی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، ہمارے نزدیک یہ جو ظہر کی 4 رکعتیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، اب ہم جس وقت نماز پڑھ چکے ہیں نا تو یہ ہم سے رہ گئی ہیں نا، جس وقت یہ ہم سے رہ گئی ہیں تو اس رہنے کے بعد ہم کس طرح کریں گے کہ 2 رکعت، یہ جو 4 رکعتیں اگر فرض پڑھنے سے پہلے رہ گئی ہیں تو اب جس وقت ہم فرض پڑھ لیں گے اس کے بعد 2 رکعتیں جو باقی سنت مؤکدہ ہے وہ پڑھیں گے، تو اسی عصر کے وقت کے اندر ہی وہ 4 رکعتیں ہم ان کو بعد میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وقت کے بعد ان کو قضا نہیں کر سکتے۔ لیکن امام شافعی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ اس حدیث پاک سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد القیس کا جو وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وفد قیس کی جو 2 رکعتیں تھیں ظہر کی وہ حضور نے عصر کے بعد دہرائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اب میں اس کا بھی جواب آپ کو دیتا ہوں، بہرحال یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ جو 2 رکعتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ادا فرمائیں اور ظہر کی ادا فرمائی ہیں، تو اس میں 2 باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہیں بڑی خاص، اور ان 2 باتوں کو ذہن میں رکھنے سے پہلے بھی آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ یہ جو مسور ہے نا، مسور، تو یہ یاد رکھیں یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بانجے ہیں اور کم سن صحابی ہیں۔ یہ ہجرت کے بعد مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، یعنی حضور ہجرت فرما کے آ گئے، یہ مکہ میں پیدا ہوئے اور 8 ہجری میں مکہ سے نقل مکانی کر کے مدینہ طیبہ کے اندر آ گئے۔ 8 ہجری کے اندر یہ مدینہ طیبہ کے اندر آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال شریف کے وقت ان کی عمر 8 سال تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے انہوں نے احادیث سنی ہیں، انہیں یاد رکھا ہے، اور شہادت عثمان کے وقت تک مکہ معظمہ کے اندر یہ درس حدیث دیتے رہے۔ پھر مستقل طور پر مکہ میں آ گئے، مستقل طور پر یعنی مدینہ منورہ میں درس دیتے رہے حضرت عثمان کے وقت، اور پھر مستقل طور پر مکہ میں آ گئے اور حضرت معاویہ کی وفات تک مکہ میں ہی تعلیم دیتے رہے۔ آپ نے یزید کی بیعت سے نفرت کا اظہار کیا تھا، اور یزید نے پھر اس طرح کیا کہ جو لشکر مکہ کی طرف بھیجا تھا تو وہ جو منجیق چلائی گئی تھی نا، منجیق یزید نے، تو مکہ مکرمہ کے اندر یہ تھے، یہ اندر نماز پڑھ رہے تھے تو یزید کی ان لشکریوں کی طرف سے، فوج کی طرف سے ان کو وہ منجیق کا پتھر لگا اور یہ نماز کے اندر یہ شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حضرت عبد الرحمن ابن ازہر ہیں یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور اسی طریقے سے یہ دوسرے ہیں یہ بھی صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے یہ بھتیجے ہیں عبد الرحمن ابن ازہر، اور حضرت قریب جو ہیں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو گئی، 2 منٹ صرف صبر کریں، اس حدیث پاک سے یہ بات جاتے ہیں کٹھے جاتے ہیں، اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے وہ 2 رکعتیں چھوڑ دیں اور ان کو حضور نے تعلیم و تربیت دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نفلی نماز ہوتی ہے، نفلی نماز
یہ نفلی نماز چھوڑ دینی چاہیے، یعنی حضور کا جو دین ہے، دین کی تعلیم، تربیت، تدریس، تو یہ تعلیم اور تربیت اور تدریس کیا ہے، یہ نفلی نماز سے افضل ہے۔ لہٰذا کبھی ایک ایسا موقع ملے کہ آپ کو سنت مؤکدہ، سنت قضا کرنی پڑ جائیں اور آپ درس حدیث کے اندر، درس قرآن کے اندر، درس فقہ کے اندر مشغول ہوں، اور پھر بعد میں وہ دوبارہ جاری نہ ہو سکے، یعنی کوئی مہمان آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، درس آپ کا جاری ہے، تو سنتیں اگر آپ کو چھوڑنی پڑیں تو آپ چھوڑ دیں، پھر کوشش کریں کہ اسی وقت کے اندر آپ ان کو پڑھ لیں، نہیں تو پھر ان کی قضا آپ نے نہیں کرنی ہوگی۔ بہرحال اس طرح نا کہ یہ نفلی نماز سے لوگوں کو دین سکھانا یہ کیا ہے، یہ افضل ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کی ذات اقدس نے مستقل طور کے اوپر یہ نماز پڑھی ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے ہمیشہ پابندی کے ساتھ یہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، پابندی کے ساتھ۔ تو آپ قسم اٹھاتی تھی، فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ حضور آخری دم تک یہ 2 رکعتیں آپ نے کبھی بھی ترک نہیں فرمائیں، اور حضور علیہ السلام اس حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات آپ نے فرمائی ہے۔ تو اب ظاہری سی بات ہے کہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور علماء بھی اسی کے اوپر ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کو اس بات سے منع بھی فرمایا کرتے تھے، اور جو اس قسم کا معاملہ کرتا تھا، یعنی عصر کے بعد یا فجر کے بعد نماز پڑھتا تھا، آپ اس کو تنبیہ بھی کرتے تھے، اس کے اوپر زجر و توبیخ کرتے تھے، اس کو ڈانٹتے تھے۔ اور اب یہ حضرت ام المؤمنین والی جو روایت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ عصر کے بعد پابندی سے یہ 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ کہ محدث دہلوی صاحب نے اپنے اشرۃ اللمعات کے اندر لکھا ہے کہ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے یہ حضور علیہ الصلوۃ کی خصوصیت ہے، یعنی ہمیں حکم ہے، آپ علیہ الصلوۃ کی ذات اقدس نے جس طرح خود 100 میں وصال رکھتے تھے، ہمیں منع فرمایا، اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن امت کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، لہٰذا عصر کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ کے خصائص کے اندر شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرماوا۔